पनाह लिखी हुई थी। तो ये चीज इंसान को समझनी है। इसी तरह के अपने साथ जा रहा था, उस जमाने में रे की हुकूमत का बड़ा शोशा था। रे की गंदम की मिसाल इसलिए दी जाती है, जो इमाम हुसैन ने दी वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उस जमाने में सबसे ज्यादा जो गंदम कहीं पे जाती थी और बहुत लजीज गंदम थी वो रे की गंदम थी। तो इसलिए इमाम ने कहा तुझे रे की गंदम का दाना भी नसीब नहीं होगा। यानी इमाम उसे समझा रहे थे कि जिस सोच पे तू चल रहा है उस सोच में कामयाबी नहीं आए, उस सोच में नाकामी आए। अब खतरे की घंटी मेरे लिए बज जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी एक सोच को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे मरते वक्त पता चले कि जो मेरी सोच थी वो गलत थी। कहीं नूहे खान, कहीं मजलिस पढ़ने वाले, कहीं पैगाम फैलाने वाले, कहीं अज़ादार मातम करने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं जो अमल में इबादत समझ के कर रहा हूँ वो इबादत ना हो बल्कि मेरे नफ्स के अंदर की आवाज़ हो। छोटी सी आपकी जिंदा मिसाल देता हूँ। मसलन हमारे कराचनान के मुँह में बताते हैं, ये स्पेशली कोयटा में, कराची में, बड़े शहरों में भी ये चीज़ें आए। तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी मुलाजिम 60,000 तनख्वाह लेने वाला, लेकिन होता यह है कि अगर कोई मोमिन कराची से मसलन कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहाँ जाते ही क्या करता है, फिर अपनी पिक्चर्स भेजता है। इंग्लैंड चला गया तो सेंट्रल लंदन में जाता है, 4 पिक्चर निकाल के भेज देता है। कभी गाड़ी में घूम रहा है, कभी क्या कर रहा है। अब ये जवान जो कराची में बैठा है, ये बेचारा वो चीज़ें देखता है कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, असल मजे तो वो कर रहा है। अब वो पिक्चर्स नहीं भेजता जो मजदूरी कर रहा है। वहाँ पे पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा है, वहाँ पे किसी लाइब्रेरी में काम कर रहा है, वहाँ पे कोई टैक्सी ड्राइवर बना हुआ है। अब जाहिर है कि तो पाउंड की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है, पाकिस्तान आता है तो लोग तो समझते हैं कि साहब वहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल टैलेंटेड जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो ज़्यादातर कनाडा में है, लेकिन यूरोप में जितने भी लोग हैं ये बेचारे वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके मजदूरी करते हैं, इसी तरह लोग सऊदी में जाके काम करते हैं, वहाँ पे जाके चपरासी का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेठ बन के घूमते हैं। क्योंकि आज सेठ बनना पैसे के जरिए से आ गया है, अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, अच्छा लिबास पहन लेते हैं, तो लोग समझते पता नहीं वहाँ पे क्या है। तो यही चीजें गलत सोच जब इन लोगों के जहनों में पैदा की, वो भी गुनहगार है जिस जवान के जहन में ऐसा ख्याल पैदा कर रहा है। तो कहते मौलाना 60,000 सरकारी हॉस्पिटल में तनख्वाह लेने वाला, लेकिन उसके जहन में ग्रेस बन चुका कि अगर कामयाबी है तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में है, कामयाबी है तो मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरी दुनिया बन जाएगी। जैसे हर मेरी मुश्किल की जो जड़ है वो ऑस्ट्रेलिया है, मेरी मुश्किल के मसाइल का हल कनाडा है, अमेरिका है, मैं वहाँ जाऊँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। अब इसने जॉब को भी छोड़ा, इसने नौकरी को भी छोड़ा, यहाँ से पता नहीं मलेशिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कश्तियों पर सवार हुआ और गांव में पता चला कश्ती में डूब कर मर गया, पीछे बच्चों को भी यतीम कर दिया, माएँ बहनों को भी ऐसे छोड़ दिया। तो खसरत दुनिया वल आखिरह। अब ये तसव्वुर करे जब ये शख्स उस कश्ती से पानी में गिरा होगा और जब डूब रहा होगा तब उसको एहसास हुआ ये जो ख्याल जिसको मैंने फॉलो किया था ये ख्याल नफ्स का, ख्याल अक़ल नहीं था। तो अगर इंसान मारिफतुन नफ्स का इल्म न रखे उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद नफ्स इतना खतरनाक है ये तुम्हारे लिए चीजों को हसीन बनाता है, तुम्हारे लिए लज्जतों को खल्क करता है। अब ये तुम्हारी सिलेक्शन होनी चाहिए। इब्न मुल्जिम की मिसाल, करबला की मिसालें आपके सामने हैं। देखिए कुछ लोग लज्जत, कल मैंने मिसाल दी थी, खाने को लज्जत समझते हैं, पीने को हकीकी लज्जत समझते हैं, लेकिन जब आप करबला के मैदान में दाखिल होते हैं तो क्या शब आशूर खाना खा कर बनाना, पानी खा कर बनाना, भूख थी, प्यास थी, लेकिन इमाम हुसैन किस लज्जत के पीछे चल रहे हैं? फरमाते अब्बास एक रात की मोहलत इनसे मांगते हैं। जो हकीकी लज्जत जिसके पीछे इमाम हुसैन है, तो मैं इबादत परवरदिगार आलम करना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरा मोटिव कौन है, मेरे वजूद के अंदर मुहर्रिक कौन है। मोटिवेशन आपके अंदर पैदा होती है ना, तो सवाल ये मोटिव कौन है। एक मतलब मजलिस में आते हैं, आपने 4 बातें नमाज़ तहज्जुद की सुनी, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हुई, आपने जाके नमाज़ तहज्जुद पढ़ी, तो मोटिव कौन बना? मजलिस बनी। लेकिन मजलिसें तो 10 दिन है, मजलिसें ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने सुनेंगे, लेकिन पूरा साल जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, मोमिन को ये सोच रहा है कि मोटिव कौन है। तो आपका मोटिव अगर नफ्स है तो नफ्स किन चीज़ों के जरिए से मोटिवेशन करता है?
اس کے ٹولز کیا ہیں، اس کے اوزار کیا ہیں، وہ کن ذرائع کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے. تو آج اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ جو نفس کی موٹیویشن کا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ٹی وی ہے، وہ میڈیا ہے، وہ موبائل ہے. بچوں پہ بھروسہ کریں اچھی بات ہے، لیکن جب تک شعور اور عقل کامل اس بچے میں نہیں آتا اس موبائل مت دیا کرے، اس بیٹی کو موبائل مت دیا کرے. اتنے واقعات ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. ایسے واقعات جو مومنین فون کر کے بتاتے ہیں، خواتین فون کر کے بتاتے ہیں، ممبر سے نہیں بتا سکتے. ایک فون کو ایک میسج ایسا چلا جاتا ہے، اس خاتون کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس جوان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس جس طریقے سے موٹیویشن کرتا ہے اس کے موٹیو کا ایک ذریعہ شہوت ہے. یہ پورا سسٹم، یہ ظلم اور بدزالیت جو چل رہا ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ شہوت ہے. اس نے ہر چیز کو خاتون کو لا کر کیوں کھڑا کیا ہے؟ فلموں کا موٹیو کون ہے؟ انٹرٹینمنٹ میں موٹیو کون ہے؟ ان کے سانگز میں، ان کی ڈانس میں موٹیو کون ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس جوان کے وجود میں شہوت ہے، یہ جوانی کے عالم میں ہے. 15 سال سے لے کر 25 سال 27 سال تک اس کے وجود میں شہوت بڑھت رہی ہے. لہٰذا وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس جوان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ بیٹا رات کو کمرے میں موبائل پہ کیا کرتا ہے؟ والد کو کیا پتا؟ اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اس کے ٹولز بنا ٹی وی. سب سے پہلے یہ ٹی وی جس چیز پر اٹیک کرتا ہے، میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے. تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے. بریلویوں کو چھیڑ دیں گے، بریلوی مولوی ہونا شروع ہو جائیں گے. شیعوں کے اوپر کچھ بول دیا، امام حسین قاسم کا واقعہ، آپ کے واقعات پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں، جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو میڈیا اور دنیا کو ویسٹرن ورلڈ کو پتا ہے رسول خدا کا ایک خاتمہ بنایا، لوگ روڈوں پہ نکل آئے. تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو، کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سینسیٹیو ہیں. کہ کس چیز کو چھیڑا جائے؟ کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کر، ان کے کلچر کو تباہ کر. کلچر جیسے تباہ ہوگا، جب انسان کلچر لیس ہو جائے، اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے تو آٹومیٹکلی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ہو جاتا ہے. اب اسلام آباد کے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں گے، لبنان ہو گیا، دوسری جگہ پہ خاتون دیکھیں گے اس کے اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس نے اوپر سے ٹائٹ شرٹ اور نیچے سے ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کے کلچر کو مس کر دیا. جو کلچر اسلامی کلچر تھا، جو تصور حجاب تھا، یعنی اسکارف جو یہ خاتون پہنتی، اس اسکارف کو شریعت کا جز نہ بناؤ، کلچر کا جز بناؤ. یعنی اسکارف فیشن میں آ جائے. اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کوئی رکھ نہیں رہا تھا. لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا. اب جب فیشن آ گیا ہر کوئی رکھ رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا، مذہب کا مذہب بن گیا. تو ایسی داڑھی پہ اہل بیت لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، کسی ایکٹر کے لیے رکھی جائے. کلچر مت بناؤ دین کو. وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بچیوں کے حیا کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جوانوں کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی، ایک آئی کانٹیکٹ کا جو تصور یونیورسٹیز میں، مختلف بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کو ایجوکیشن میں بچہ بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے، آپ کے بچے بھی وہاں ہیں. اب جب وہ کانفرنس دیتے ہیں وہاں پہ آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. جیسے ہمیں خطیب ہو تو خطیب کے لیے خطابت کا تقاضا ہے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ ہو. میں سچ کو دیکھ کے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے گی. تو وہ خطیب جو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. یہ خطابت کا فن ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کانفرنس دینی ہے تو آئی کانٹیکٹ کا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی پولی کھڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا کریں؟ آئی کانٹیکٹ کریں. تو خاتون فون کرتے مولانا میں کروں تو کیا کروں؟ ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں، نظروں کو جھکا کے بات کرتی ہوں کتنی تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیا کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. یہی فیمنزم کی آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ پاکستان میں آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں نیا نیا فیمنزم آیا ہے. لیکن ہم اس زمانے سے ایران گئے تھے جب خاتمی کی حکومت تھی رفسنجانی کے بعد، تو اس وقت فیمنزم عروج پہ تھا کہ ایران کی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی آپ یہ سمجھے آغا رفسنجانی کی جو بیٹی ہیں وہ بھی فیمنزم کا شکار ہو چکی تھی. اس زمانے میں ایران میں فیمنزم تھا. تو یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. یعنی آج جو چیزیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں یہ
چیزیں ایران میں آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ اپلائی کر چکے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، ایرانی جوانوں کو بے دین بھی کر چکے ہیں کہ اتنا اثر فیمنزم کا تہران میں ہو چکا کہ تہران کا شہردار جیسے یہ ناظم ہوتا ہے وہ الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیتنے کے خواتین کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بن چکا تھا. بار بار یہ کمپیریزن کرنا کہ مرد آگے ہے خاتون پیچھے ہے، تو انہوں نے مجبوراً جو ایران میں پاکستان میں جب آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو خواتین آگے بیٹھتی ہیں، مرد پیچھے ہوتے ہیں. لیکن ایران میں کیا ہوتا ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں. اسلامی تصور بھی یہی ہے کہ مرد تو خاتون کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، نگاہ تاکہ خواتین بھی نہ پڑے. لیکن یہاں پہ کیونکہ حجاب کا کانسیپٹ بھی ہے لیکن وہاں پہ بسیں تو اوپن ہوتی ہیں، تو انہوں نے صرف فیمنزم کے تاثر میں آ کر فیمنزم کا اتنا پریشر تھا تہران کے سلیکشن میں، اس نے بسوں کی ترتیب بدل دی کہ آگے فرسٹ لیڈیز، آگے خواتین کو رکھا اور پیچھے مردوں کو رکھا. کبھی کبھی یہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے لیکن وہاں کے حکمران بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ بار بار جو اساس چیزیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اسلامی کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. چلو آپ پر محمد والے محمد. ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے. وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں. آپ کا بچہ کتنے گھنٹے مجلس میں آتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. ہمارے اگر شیعہ چینلز بنا بھی رہے ہیں تو نیوز چینل بنا رہے ہیں، تو نیوز کو کتنے گھنٹے دیکھے گا؟ اس میں آپ شیعہ پیور نیوز چلانا بھی چاہو تو ساری سینسر ہو جاتی ہے، پھر قبائلیت میں بات چلی جاتی ہے، لپیٹ سپیٹ کر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. لیکن سوال یہ ہے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اصل جس کو تربیت کرنی ہے، جس کے اندر معرفت النفس ہونی چاہیے، وہ خاتون ہے. وہ آپ کے بچوں کو پالے گی، وہ آپ کے بچوں کو بڑی کرے گی. لیکن اس کی تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ وہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہے، آپ کے بچے کوئی نہ کوئی کارٹون دیکھتے ہیں. تو آج تک کسی مومن کو خیال کیوں نہیں آتا؟ ہمارے انویسٹرز نے بینک پاکستان میں بنا دیے، مختلف کمپنیاں بنا دی، اس میں ان کا فائدہ. لیکن تم نے کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کا فائدہ ہو؟ کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کے بچے اور جوانوں کا فائدہ ہو؟ نیوز چینلز ہیں ہمارے شیعوں کے ماشاءاللہ، لیکن کوئی ڈرامہ چینل نہیں، تصور ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جب تم گیپ رکھو گے، اب ان کا ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ڈرامے بنتے کیسے ہیں. رائٹر جو ڈرامہ لکھتا ہے، پاکستان کا مشہور رائٹر ٹی وی پر آ کر کہتا ہے اس وقت 90% جو رائٹرز ڈرامہ لکھ رہے ہیں ان کا فیمنزم کا فرض ہے. کہ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ ایک خاتون کا کسی ڈرامے میں تھپڑ لگایا ہے تو وہ سین آج کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے تشدد نہ بڑھے، کہیں مرد یہ نہ سیکھیں کہ خاتون کو تھپڑ مارا جاتا ہے. لیکن اسی ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد شراب پی رہا ہے لیکن اس سین کو کاٹا نہیں جاتا. یعنی شریعت کا درد کم ہے لیکن ویسٹرن جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بڑا. اب فیمنزم ایک نعرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی آزادی. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اسے جاب بھی کرنے دو، اسے باہر نکلنے بھی دو، اسے اپنی مرضی سے دوستیاں کرنے دو، اسے اپنی مرضی سے نامحرموں کے ساتھ تعلق بنانے دو. اور جو بل آپ کو منظور کر کے دیا جا رہا ہے آج لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا لیکن آج تعلق ہو جائے گا. اس خاتون کی حمایت میں لوگ نکل آتے ہیں. اگر غیر تعلق بنایا، ایران میں سے کہا جاتا ہے وائٹ میرج، اس طرح کی سفید بغیر نکاح کے مرد اور خاتون تعلق بنائے اور کہیں پہ رہے، کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جائے. کس کے ذریعے سے؟ کسی میڈیا کے ذریعے سے. اس کا موٹو کون ہے؟ میڈیا ہے. اب ظاہر ہے آپ کا بچہ دیکھے گا، آپ کی بچی دیکھے گی، اس کے اندر سے جتنا ریپیٹڈلی یہ دیکھا جائے گا اس کے سب کانشیس آ جائے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں. بھائی آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو والد لوگ کہیں نا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، بری بات ہے. کوئی غیبت کرے مال کا ٹوکے کہ غیبت نہیں کرو، وہی بات ہے. لیکن گھر میں جھوٹ بولا جائے، اب بچے کو ٹوکے نہیں، جب وہ بڑا ہو جائے گا اس کے لیے جھوٹ نارملائز ہو جائے گا. بیٹا جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں جھگڑے، بچے ان کو دیکھ رہے ہوں، اب یہی بچی جس نے پوری زندگی دیکھا کہ میری ماں نے والد کے ساتھ لڑائیاں کی، میرے والد نے میری اماں کے ساتھ لڑائیاں کی، اب جب اس کی شادی ہو جائے گی، جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑے گی اور ماں کہے گی کہ نہیں لڑو تو کیا کہے گی؟ اماں تم تو پوری زندگی خود لڑتی رہے. اور مجھے درد سکھا رہی ہو تو جو ہم سیکھتے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. تو پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں. کیریکٹر آپ دیکھیں کس طرح سلیکٹ کیے جاتے ہیں. مثلا مجھے ایک ڈرامہ بنانا ہے، میرے پاس اسٹوری بھی ہے، تو ایک انویسٹر آتا ہے کہتا ٹھیک ہے آپ ڈرامہ بنائیے، آپ مشہور رائٹر ہیں، آپ کا ڈرامہ چلے گا بھی، انویسٹ ہم آپ کو فری میں انویسٹمنٹ دے رہے ہیں، ہماری ایک شرط ہے وہ آپ پوری کریں. کون سی؟
اس ڈرامے میں مرد ایکٹر اور خواتین، بیسیکلی خواتین پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے. وہ جو لباس پہنیں گے وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. یعنی کپڑے ہماری مرضی کے پہنیں گے. ہر ایکٹر اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنتا، ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اب آہستہ آہستہ کلچر کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. اسے ویسٹرن کپڑے پہنائے جاتے ہیں، واحیات کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بے حیائی والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ بچیوں کا کلچر تباہ ہو جائے. آج بڑے بڑے مالز میں جائیے، پاکستان کا حال دیکھیے کہاں تک پہنچا. ایک وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں یہ حال ہوگا، لیکن ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنی قوم کے لیے چیزیں نہیں بنائی، امام بارگاہ بناتے گئے، مجلسیں کرواتے گئے، لیکن جو خزاں اس بچے کو ٹی وی سے مل رہی ہے، میں نے ٹی وی میں کیا بنایا؟ میرے لیے حضرات اپنے بچوں کے لیے کام کرے، لیکن شیعوں نے کون سا کام کیا؟ اگر مجھے قوم کو سدھارنا ہے تو مجھے اپنے بچوں کو ڈائریکٹر بنانا ہوگا، رائٹر بنانا ہوگا. کہ بری فیلڈ نہیں ہے، اسی فیلڈ میں بچوں کو بھیجیں، اسی میں انویسٹ کریں. اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے. آپ اخلاقی کہانیاں بنائیں. اگر وہ بے پردہ خواتین لاتے ہیں، آپ با پردہ خواتین آ کر وہاں پہ کھڑی کر دیں. اگر وہ بے حیا جوانوں کو دکھاتے ہیں تو وہاں اس ڈرامے میں کردار علی اکبر کو دکھا دیں. اخلاقی کتنی اسٹوریاں ہیں، ان اخلاقی اسٹوریوں کو دیں. ایتھیکل اسٹوریز اتنی یورپ میں ہیں. آپ ایتھیکل ہسٹریز لکھیں، غیبت پہ لکھیں، اخلاق پہ لکھیں، والدین کے احترام پہ لکھیں، شوہر کے احترام پہ لکھیں، بیوی کے احترام پہ لکھیں، اسلامک رائٹس پہ لکھیں. ہر چیز پہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہم نے سارا میدان یزیدیوں کے لیے خالی کر دیا ہے. اور ہم اس میں خوش ہیں کہ ایک مجلس سن کے چلے جائیں گے تو بچہ سدھر جائے گا. نہیں میرے عزیز، یہ مجلس 10 دن کی ہے، لیکن وہ پورا سال کام کرتے ہیں. یہ بھی حسین ابن علی کا احسان ہے کہ وہ پورا سال تمہارے بچوں پر محنت کرتے ہیں. حسین 10 دن میں تمہارے بچوں کو سدھار دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے. بارہا کہا جاتا ہے کہ ظہور امام سے پہلے تیاری کروں. پھر کون سی تیاری؟ میں نے پورا خمسہ پڑھا، اسلامک سویلائزیشن. ظہور امام کا مطلب کہ کون سی افضل الاعمال انتظار الفرج. بہترین عمل اس کو غور کیجیے. عمل ایک ہے، بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے. مطلب انتظار ایک عمل ہے، انتظار ایک ایکٹیویٹی ہے. انتظار کا لفظ نہیں کہ میں ویٹنگ میں ہوں. کیا مطلب؟ ایک عمل ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے. کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ کہ تم حکومت الہی کے لیے زمینہ سازی کرو. امام زمانہ آئیں گے، کون سی حکومت نافذ کریں گے؟ کہ جس حکومت میں کوئی بچہ گناہ نہیں کرے گا، جس حکومت میں بچے والدین کے ساتھ اخلاق سے بن گے، خواتین میں حیا ہوگا، بچوں میں غیرت ہوگی، تعلیم اعلیٰ ترین ہوگی. مولا ایسا کیا کریں گے؟ یقیناً کہ جتنے ٹولز ہیں مولا کو بدلیں گے. یہ تصور غلط ہے کہ مولا آتے ہی مولا نہیں سارے ہتھیار کو فریز کر دیں گے اور ہم پھر گھوڑے اور گدھوں کے زمانے میں چلے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. امام علم کل ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی آج ہے، اس سے زیادہ ٹیکنالوجی نہیں. یہ جو سائنس آج ہے، اس سے زیادہ سائنس مولا لا کر لوگوں کو بتائیں گے. کوئی امام کو ہے کہ انگریز سائنسدان بھی کہتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا اور میں علی سے سوال کرتا، میرے سارے مسائل حل ہو جاتے. دنیا کے سب سے بڑے بڑے دانشور امام سے کلاسیں اٹینڈ کریں گے. اور وہ زمانہ جو ٹیکنالوجی کا ہوگا جس کا تصور کوئی انسان کر بھی نہیں سکتا. مولا کیا کریں گے؟ انہیں چیزوں کو صحیح کرے گا. اسلامک سویلائزیشن میں چند چیزیں آتی ہیں. میرا بچہ اسکول جاتا ہے، مطلب اس کی ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس ایجوکیشن سے یہ باہر نکلے کہ یہ بچہ سیرت کا بنا ہوا، کردار کا اچھا ہو کر اسکول سے باہر نکلے. سب سے زیادہ وقت جو آپ کا بچہ گزارتا ہے وہ کہاں گزارتا ہے؟ گھر میں اور اسکول میں. اسکول باپ بھی جاب پر ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، والدہ بھی مشغول رہتی ہے. آج تو KG1 KG2 پتہ نہیں نرسری 3 کلاسز آ گئی. بچہ 4-5 سال سے اسکولنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے.
اب اسکول میں اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ اس کا موٹو کون ہے؟ اس کی ٹیچر ہے نا. ٹیچر اس کی رول ماڈل ہے. اس کا ٹیچر اس کا رول ماڈل ہے. وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے، اس کا جیسا اخلاق ہے، اس کی جیسی سوچ ہے، وہ بچے پہ کیا ہو رہی ہے؟ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے بچے کی مینٹلٹی کیسی ہو رہی ہے؟ یہ جو قوانین آج اسکول میں لائے جا رہے ہیں وہی قوانین کہ لوگ ویسٹرن رہتے بچوں کو پڑھانے کے لیے آج پھر پاکستان کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکس ایجوکیشن آ گئی، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور وہی قانون آپ کی ایجوکیشن میں لایا جا رہا ہے. کسی کو نہیں پتا یہ FATF کے قوانین جو پاکستان کے اوپر لاگو کیے گئے کہ جس میں سے پاکستان نے ہم نے 26 پورے کر دیے کہ جیسے 17 رکعت کسی نے پڑھنی ہو. انہوں نے ویسے 26 قوانین پورے کر دیے. آج تک کون کو بتایا نہیں ہے وہ 26 قوانین تھے کیا. اس لیے مولانا ہمارے سے تو لینا دینا نہیں ہے، ہم نے پڑھا بھی نہیں. یہ آپ کی نسلوں کا تو لینا دینا ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا جائے. تو ہم کیوں اس انتظار میں رہیں کہ حکومت دینی ہو جائے، حکومت ریلیجیس ہو جائے، حکومت میرے بچوں کو قرآن پڑھائے، حکومت میرے بچوں کو اخلاق مصطفیٰ پڑھائے. میں خود کیوں اسکول نہیں بناتا؟ ہم اسکول بناتے بھی ہیں تو میں غلطی کرتے ہیں، صرف شیعہ اسکول بنا دیتے ہیں اور پھر زیادہ تر ہماری توجہ بچوں کے ایجوکیشن کی طرف نہیں ہوتی. کون سی ایجوکیشن؟ بچہ پڑھ کر نہیں سیکھتا. آپ کو ایسے اسکول کی ضرورت ہے جس میں انوائرمنٹ وہ ہو جو اسلامی انوائرمنٹ ہے. بچہ رہے تو وہاں اسلامی انوائرمنٹ، جو ٹیچر اس کو پڑھا رہی ہے پہلے اس کی پوری اسکولنگ ہو، اس ٹیچر کی ٹریننگ ہو کہ اس بچے کو تمہیں کیا سکھانا ہے. کیونکہ یہی بچہ جب معاشرے میں آئے گا، یعنی امام علی ابن ابی طالب کی سوچ کہاں تک کی تھی کہ فرمایا عقیل میرے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرو. عقیل کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عقیل حسب شناس تھے، عقیل عرب کے قبیلوں کو جانتے تھے. عقیل کی تعریف اتنی ہے فرماتے دور سے اگر کسی صحرا میں کسی قدم کو دیکھتے تھے عقیل قدم کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ قدم کس قبیل کے کس شخص کی ہے. یہ شناسائی جناب عقیل کی تھی. کبھی فضیلت جناب مسلم انشاءاللہ اس پہ کل میں آ جاؤں گا. تو جناب عقیل کو کہا مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ہمراہ بنے. وہاں سے مولا سوچ رہے ہیں. پھر اہل بیت نے ایسی اسکولنگ کی تو لہٰذا ہمیں اسکول کی ضرورت ہے، ایسے اسکولس جس میں بچے پلیں پڑھیں. اب اس میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ یرث عاقبۃ الصالحین، میرے زمین کے وارث کون ہیں؟ عباد الصالحین. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مطلب وارث اہل بیت علیہ السلام ہیں، انبیاء ہیں. ایک اور تفسیر ہے جس کو لوگ ظہور امام زمانہ سے جوڑتے ہیں، وہ تفسیر یہ ہے کہ ایک ڈیوٹی منتظرین کی یہ ہے کہ وہ عباد الصالحین کا ایک گروپ بنائے تاکہ یہ عباد الصالحین ظہور امام زمانہ کے لیے کیا کریں؟ زمین سازی کریں. مثلا میں نے 10 لوگوں کا گروپ بنایا کہ پاکستان میں ایک اسکول کی چین بنا. بھائی بات تو اسکول آپ کے یہاں ہے، سٹی اسکول آپ کے یہاں ہے، پتہ نہیں ویکن وغیرہ آپ کے یہاں اسکول ہے، اتنے اسکول ہیں. تو اس لیول کا اسکول کیوں نہیں بناتے پورے پاکستان؟ صرف شیعوں کے لیے نہیں، شیعہ بچوں کے لیے، سنی بچوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دیندار بنیں نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دین سیکھیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے ادب سیکھیں. پاکتوں کی لیول پہ آپ کے اسکول بنا سکتے ہیں. تو یہ کیسے بنے گا؟ جب آپ عباد الصالحین کی ٹیم بنائیں گے. جب تک عباد الصالحین کی ٹیم نہیں بنے گی. عباد الصالحین سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم شیعہ جمع کریں. آپ ایسے درد دین رکھنے والے اہل سنت کے بزرگوں کو جمع کریں، ایسے درد دین رکھنے والے مثلا کوئی بریلوی ہوں، کچھ اہل حدیث ہوں، مختلف کو جمع کریں. ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح NGOs پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح باطل قوتیں ڈراموں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے کام کر رہی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسلامی چینل ہو جس سے ہم بچوں کو دین سکھا سکیں. ہمارے ایسے اسکولس ہوں جس سے ہم بچوں کی تربیت کر سکیں. تو جب تک عباد الصالحین ایک گروپ فرق نہیں ہوگا تب تک آپ کے بچے اس دلدل سے نکل نہیں سکتے. سب بات پڑھے محمد والا. لیکن یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان معرفت النفس پر آئے. کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جب تک انسان کے اندر درد پیدا نہ ہو، دین کا درد، جو درد امام حسین کے وجود میں تھا. نماز ہوگا کہ اپنی جگہ صحیح، روزہ صحیح، حج صحیح، عمرہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پوری رات اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، بچے مولا کے سامنے ہیں، بیٹیاں سامنے ہیں، بہنیں سامنے ہیں، اتنے قداور بھائی سامنے ہیں. کیا ضرورت امام حسین کو مدینے سے نکل کر کربلا جانے کی؟ یہ درد تھا قوم کا.
جس نے امام کو مدینے سے کربلا بھیجا. جب تک ہمارے سرمایہ داروں کے دلوں میں درد پیدا نہ ہو، ہمارے مالدار لوگوں کے دلوں میں درد پیدا نہ ہو، اس لیے قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، جس انسان نے مال جمع کیا اور متعدد کرتا گیا، ایک گھر، دو گھر، چار گھر، ایک گاڑی، 10 گاڑیاں، بڑھاتا گیا. اللہ کہتا ہے کہ ایسے بندے کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دوں گا. کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے تجھے مال دیا تھا، اپنی ضرورت پہلے خرچ کر. اس سے زیادہ جو مال ہے وہ کس کا ہے؟ وہ قوم کے لیے خرچ کرنا ہے، وہ یتیموں کے لیے خرچ کرنا ہے، وہ بیواؤں کے لیے خرچ کرنا ہے. کتنے ٹیلنٹڈ آپ کے بچے ہیں، لیکن ہمارے کوئی اتنے سینٹرز نہیں ہیں. اب ڈیٹیل اس ٹاپک میں انشاءاللہ اگلی مجالس میں جاؤں گا. کام کر رہے ہیں لاہور اسلام آباد میں بہت ہمارے دردمند مومنین کام کر رہے ہیں. اسی ویب سائٹس ہیں جابس کے نام سے، مختلف چیزوں کے نام سے کمیشن کی تیاریاں کروا رہے ہیں. آپ کے بچوں کو اگر وکیل بننا ہے، مختلف شعبوں میں جانا ہے، وہ تیاریاں کروا رہے ہیں، اپنے بلبوتے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم سوسائٹی میں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم ایران میں جب تھے تو بچیاں اسکول میں پڑھتی تھیں. اب وہاں سے پہلی کلاس سے لے کر بچیاں کا سلسلہ الگ ہوتا ہے. تو بچی کا اسکول الگ ہوتا ہے، لڑکوں کا اسکول الگ ہوتا ہے. وہیں سے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن کافی مولانا کہتے ہیں مولانا جب وہ پاکستان آئے، اب آپ نے اگر 15-20 اسکول کراچی میں بنا دیے ہیں، لیکن یہ سارے اسکول پورے پاکستان میں تو نہیں. بھائی 4 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے نا، 10 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے. لیکن یہ مجمع جتنا مجھے سن رہا ہے، یہ تو مدرسوں میں نہیں جائے گا، یہ تو اپنے بچے اسکول میں پڑھائیں گے. اس کا مطلب نیڈ ہے کہ ان بچوں کو بھی ایسے اسکول میں ڈالا جائے جہاں پہ یہ بچے صحیح تربیت لے سکیں. تو کہتے ہیں مولانا مجھے اسکول ملا ہی نہیں، بچی 8-9 سال کی ہو چکی ہے لیکن کوئی ایسا اسکول نہیں، وہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے. کچھ کہتے ہیں بچے بالغ نہیں ہے، ساتھ پڑھا لو. بھائی تربیت بچپن سے ہوتی ہے، حیا بچپن سے ہوتا ہے. ایک بہت اچھا سسٹم جو ایران میں ہم نے دیکھا کہ بچیاں جیسے 9 سال کی ہوتی ہیں تو پورا اسکول بچیوں کے لیے جشن کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں جشن عاطفہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں، جیسے پتہ چلتا ہے اسکول کو ڈیٹ آف برتھ پتہ ہوتی ہے، جیسے پتہ چلا بچی 9 سال کی ہو گئی مطلب بچی بالغ ہو گئی، تو اسکول میں ایک جشن رکھا جاتا ہے. پورے کلاس میں جو جو بچیاں 9 سال کی ان کے لیے جشن رکھا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم پر اللہ کی اطاعت واجب ہو چکی ہے، نعمت الہی ہے، اب تم اس قابل ہو کہ اللہ کے مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھو. اور یہ جشن کیا جاتا ہے. اس جشن میں بچیوں کو چادر گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے. اب یہ تمہارا گفٹ ہے، آج کے بعد تم چادر پہنا کرو. ان کو قرآن گفٹ میں دیا جاتا ہے. یعنی اسکول نے ایک انوائرمنٹ بنایا، بچی کو پتا چل گیا کہ بالغ ہو چکی ہوں. لیکن یہاں اسکولوں میں کسی بچی کو نہیں پتا کہ 9 سال کے بعد بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، حجاب، شریعت، نماز واجب ہو جاتی ہے. بچہ جیسے 7 سال کا اسے تمام کرتی. یہ انوائرمنٹ کہاں پہ کریٹ ہوگا؟ آپ کے اسکول میں کریٹ ہوگا. اور تب تک یہ انوائرمنٹ آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ بعد الصالحین کو نہ بنائیں، جب تک درد دین پیدا نہ ہو. اور درد دین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں معرفت النفس ہے. اب سب سے بڑا دشمن جو معرفت النفس کا ہے وہ کیا ہے؟ معصومی فرماتے ہیں وہ حب ذات ہے. یہ بھی ویسٹرن کلچر اور آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. حب ذات کو کہتے ہیں سیلفشنس. پورا ویسٹرن ورلڈ سیلفشنس کے نظریے پہ ہے. کیا مطلب؟ مجھے اپنا گھر بنانا ہے، مجھے پرواہ نہیں کسی مومن کے پاس گھر ہے کہ نہیں. میں نے ایسے 4 بھائی بھی دیکھے، ایک بھائی بہت مالدار ہے، دوسرے کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ سیلفشنس کا کانسیپٹ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی کلچر کا حصہ ہے. لیکن آہستہ آہستہ ایران تو اس چیز میں تباہ ہو چکا ہے. لیکن پاکستان میں آج پھر بھی کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی باقی، لیکن اسے ختم کیا جا رہا ہے. جس کے ذریعے سے ڈرامہ بنا دیا. ڈرامے میں کیا دکھایا کہ بیچاری بہت غریب سی بہو ہے اور سانس اس پہ ظلم کیے جا رہی ہے، ظلم کیے جا رہی ہے. کبھی نن آتی ہے وہ فتنے کرواتی ہے، کبھی سانس آ کے فتنے کرواتی ہے. اور پھر کیا دکھاتے ہیں؟ اس نے بیوی کی مظلومیت میں آ کے الگ سے گھر دے دیا اور وہاں پہ یہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایران میں کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے نا تو مسئلہ حل کرو، مسئلہ مٹاؤ نہیں. اس کا حل یہ نہیں کہ میں گھر الگ کر دوں، اس کا حل یہ ہے کہ تم اس گھر میں تربیت اہل بیت کو لاؤ، اخلاق اہل بیت کو لاؤ. اس ساس کو بتاؤ کہ بہو کے حقوق کیا ہیں، بہو کو بتاؤ کہ ساس کو کیا. دوسرا یہ اکنومیکلی کتنا نقصان ہوتا ہے. اگر آپ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، تو زمین بھی آپ کم لے رہے ہیں. 2 فلور بنا دیے، 3 فلور ایک گھر میں. لیکن اگر یہ جیسے جیسے جدا ہوتے جائیں گے، گھر زیادہ ہوتے جائیں گے، اخراجات بڑھتے جائیں گے اور کئی ایسی
خواتین نے بتایا اب کیا کرتے ہیں مثلا یورپ یا ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے آپ کے بچے ہو گئے آپ کام پہ چلے گئے خاتون کہیں چلی گئی بیمار ہو گئی تو پھوپھیاں بچے کو سنبھال دیتی ہیں دادی گھر میں ہوتی ہے وہ بچے کو سنبھال دیتی ہے لیکن کئی ایسے واقعات ہمیں سننے میں آیا کیونکہ یہ نئی نویلی دلہن ہوتی ہے ایکسپیرینس تو نہیں ہے اسے تجربہ تو نہیں ہے کہ بچے کو کیسے سنبھالا جاتا ہے بچے کی کیئر کیسے کی جاتی ہے اب یہ الگ سسٹم میں رہنے لگی اکیلی رہنے لگی اور اچانک بچے کو کوئی پریشانی اور بیماری آ گئی اور اس کو پتا نہیں تھا بچے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کئیوں کے بچے ایسے مر گئے یعنی فری میں ہمیں بچے کی کیئر مل رہی ہے فری میں وہ بیچاری دادی اس بچے کا خیال رکھ رہی ہے لیکن ہم پیسے والی عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیتے بچوں کو سنبھالے لیکن وہ سسٹم جو اسلامی سسٹم تھا بنو ہاشم کے قبیلوں کو دیکھیں اگر گھر الگ بھی کرنا ہے تو گھر دور مت لے جاؤ ساتھ میں رہا کرو قبیلہ ہوتا تھا قبیلے بنو ہاشم کیا اہل بیت کی کس طرح محافظ امام حسین وہاں چلے ہیں اپنے پورے خاندان کو لے کر آئے ایسی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے حضرت عباس کے اپنے بھائی کے ساتھ ایسی محبت مثالی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے کہ جناب زینب امام حسین کے ساتھ ہے یہ صرف اس لیے نہیں اہل بیت کی روش یہ تھی کہ بھائیوں میں محبت ہو بہن کی بھائی سے محبت ہو اپنا گھر بار چھوڑ کے بھی زینب آتی ہے امام حسین کے لیے یہ اخلاق اہل بیت تھا میں حسین حسین کروں لیکن گھر میں یہ اخلاق نہ ہو بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی بہن کی بھائی سے نہیں بنتی امام فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں کے سسٹم میں صلہ رحم نہیں ہے تو تم ہم سے توقع نہ کیا کرو کہ ہم بھی اپنی زیارت تجھے کرائیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہ تصور حب ذات کا تصور سیلفشنس کا تصور کہ صرف میں بنوں میرا گھر بن رہا ہے میرا بیٹا پڑھ لکھ رہا ہے لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ قوم کا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے میں صرف اپنا مال جمع کروں اور عجیب کانسیپٹ ہے کہ جب مال بھی جمع ہوتا ہے تو زیرو پڑھتے ہیں نا اگر میرے اکاؤنٹ میں 10,000 ہے زیرو پڑھاتے جائیں تو یہ ملینز میں چیز چلی جائے گی تو مال پڑھنے سے زیرو پڑھ رہے ہیں اور کوئی چیز تمہاری زندگی میں نہیں پڑھ رہی مال بھی تب کام کا ہے جب یہ مال تمہاری آخرت کو بنا ہے اگر آخرت نہیں بنا رہا تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیلفشنس کا تصور کہ امریکہ نے اپنی بقا کے لیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں 70,000 پاکستانی مروا دیے 70,000 پاکستانی مروا دیے کس کے لیے مروائے امریکہ کے لیے امریکہ آیا کیوں اپنی بقا کے لیے سیلفشنس کا تصور یہ ہے کہ میرا ملک بچے باقی ہر ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے افغانستان تباہ ہوتا ہے ہو جائے بس میرا ملک بچ جائے یہ سیلفشنس کا تصور ہے لیکن حسین کا تصور کیا ہے اگر حسین کو شہادت ملتی ہے تو مل جائے لیکن قوم کو بقا مل جائے اگر سیدہ زینب کی چادر جاتی ہے تو جائے لیکن قوم کی بچیوں کی چادریں بچ جائیں اگر عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہوتے ہیں تو ہو جائے لیکن قوم کے جوان بچوں کے بازوؤں میں امانت آ جائے اگر اکبر جیسا جوان قربان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن اے جوان تمہاری غیرت بچ جائے وہاں ایثار کا جذبہ ہے وہاں قربانی کا جذبہ ہے وہاں دینے کا جذبہ ہے کیونکہ اے انسان تیرا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ پروردگار عالم کا ہے تو جب حب ذات آتی ہے تو مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں جتنے بھی قوم کے اختلافات ہیں کیونکہ یہ نفس کا ایسا بدبخت ہے جو عالم کے اندر بھی ہے جاہل کے اندر بھی ہے جوان کے اندر بھی ہے بوڑھے کے اندر بھی ہے اور یہ نفس مختلف ذریعوں سے تمہاری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک بیماری حب ذات اور حب ذات سے ایک اور بیماری جنم لیتی ہے جب آپ کی ذات کی محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے اپنی ذات امام فرماتے ہیں بے وقوف کی ایک نشانی ہے اسے اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے کوئی میرے سامنے آ کے میری تعریف کرے یہ خزانہ نفس ہے ہمیں بچا کرو اپنی تعریف سے اور آج کل تو لوگ ایسے کوئی اپنی تعریف نہیں کرا وہ خود ہی اپنی تعریف کرنا شروع ہو گیا کیونکہ کوئی کر نہیں تو میں چار اپنی خوبیاں بیان کر دوں میں چار اپنی اچھائیاں بیان کر دوں یہ خوبیاں اگر کرنی ہے تو اللہ کے سامنے کرو نا اچھا بننا ہے تو رب کے سامنے بنو نا اس سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے جس کا نام ہے ریاکاری آج اس ریاکاری کی بلا سے نہ مولوی بچا ہوا ہے یہ زمانہ ریاکاری کا ہے تو پی وی آئی پی کلچر یہ بھی ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ حکمران سے لے کر ہمارے مولویوں تک سب اسی ریاکاری کی بلا میں مبتلا ہے
ریاکاری آتی کیوں ہے؟ ریا خود کو دکھانا. مولا فرماتے ہیں کہ لا فتنۃ اعظم من الریا. ریا سے بڑا کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب میرا موٹو لوگ ہیں، خدا نہیں. میں جو کر رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، پروردگار عالم کے لیے نہیں کر رہا. میرا محرک یہ لوگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں، یہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھ جاتا. ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ ووٹ لینے گیا تو لوگوں نے کہا کہ جبلا آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. کیوں؟ کہ آپ میں بڑا تکبر ہے، آپ لوگوں کو سمجھتے نہیں، آپ سب کچھ خود کو سمجھتے ہیں. اس نے کہا نہیں ایسا کوئی میرے اندر کوئی ایسی عادت نہیں ہے. کیونکہ کوئی خود کو نہیں کہتا کہ میرے اندر تکبر ہے. شیطان تھوڑی خود کو کہتا تھا میرے اندر تکبر ہے. تکبر کی تعریف یہ ہے کہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جانا. اللہ نے کہا نماز واجب ہے، میں کہتا ہوں نہیں پڑھنا، یہ تکبر ہے. اللہ کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا، یہ تکبر ہے. اللہ کہتا ہے خمس واجب ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا، یہ تکبر ہے. یہ ظلم ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا. ریا بھی ظلم ہے، اللہ کا حق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے. جو کچھ تیرے پاس ہے امانت الہی ہے. کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا اور غالباً معصوم کا فرمان انہوں نے سنایا. کسی نے مولا کو مولا مال میں کماؤں، لوگوں کو کیوں دوں، محنت میں کروں، غریبوں کو کیوں دوں، قوم پہ خرچ کیوں کروں. تو بہت اچھا جواب دیا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تمہارے ماں کے سینے میں جو دودھ تھا وہ تیرا تو نہیں تھا، لیکن بنا کس کے لیے تھا؟ تیرے لیے بنا تھا تمہاری ماں کا، لیکن اللہ نے بنایا تیرے لیے تھا. خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے، وہ تجھے عطا کرتا ہے اور تیرے ہاتھوں سے لوگوں کو عطا کروانا چاہتا ہے. یہ نعمتیں بتا دی اللہ. تسلیمہ. جس میں تکبر ہے وہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جس میں تکبر ہے وہ بات خدا کو ادا نہیں کرتا. اس میں کبھی میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، تو آپ ثابت کریں کہ آپ کے اندر تکبر نہیں. اس نے بہت بڑا جلسہ کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے، کھانا شانا کھلایا. اب آیا تقریر کرنے کا. لوگوں کو مجھے کہا جاتا ہے میرے اندر تکبر ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں تیرے اندر غرور ہے. اگر میرے اندر غرور ہوتا میں تم جیسے دو ٹبوں کو یہاں پہ بلاتا. تو جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے اسے فیل بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے. حسین اگر تکبر کرتے تو آقا حسین کرتے نا، جن کے پاس کچھ تھا، علم تھا، عصمت تھی، کرامت تھی، اعجاز الہی ان کو ملا ہوا تھا، ولایت الہی ملا ہوا تھا. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ. اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. رسول خدا کے سامنے مولا علی آتے کیا فرماتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد. دعائے سیف سجادیہ پڑھیے. کون سی اعجازی انکساری ہے؟ تکبر اگر کسی کو جچتا ہے تو صرف پروردگار عالم کو جچتا ہے. جو ریا کرتا ہے وہ سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تمہارے سارے اعمال کس کے لیے ہونے چاہیے؟ پروردگار عالم کے لیے ہونے چاہیے. ریا کو شرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو ریا کرتا ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ لوگوں کو سمجھتا ہے. لیکن اگر تو نفع اور نقصان کا مالک خدا کو سمجھتا. مباہلہ ہو رہا ہے، عیسائی علماء رسول خدا سے ملنے آتے ہیں، رسول خدا ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصحاب جمع ہوتی یا رسول اللہ، یہ مباہلہ کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے؟ رسول خدا نے فرمایا انہوں نے جاہ و جمال کا لباس پہنا ہوا، یہ ریاکاری کرنے آئے ہیں. ایسا لباس کیوں پہنانے آئے؟ لوگوں کو اس لباس سے متاثر کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے نہیں ملوں گا جب تک یہ اپنا لباس نہیں بدلتے تھے. تو رسول جب کسی مسیحی سے جو ریاکار اس سے نہیں ملتے تو مولا علی کسی مومن سے کیسے ملیں گے جس کے اندر یہ صفات ہیں؟ سب بات کرے محمد والے محمد. تغیظ و معرفت النفس، جو بعد انسان کو معرفت امام نصیب ہوتی ہے کہ انسان سوچ لے کہ میرے اندر موٹو، میرے اندر کا محرک کون ہے. انگریزی کا لفظ ہے نا کہ سکسیزفل پیپل ہیو سکسیزفل ہیبٹس اینڈ فیلئر پیپل ہیو فیلئر ہیبٹس. جو کامیاب لوگ ہیں، یہ پوری ریسرچ دنیا کے ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے افسرس
بڑے بڑے بزنس مین جنہوں نے بزنس میں بہت کچھ کیا، آگے گئے، ترقی گئے، وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ بھائی ہر آدمی بزنس کرتا ہے لیکن ایک آدمی کو کامیابی ملتی ہے۔ ہر بچہ جا کے محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کچھ بچے بہت بڑے آفیسر بنتے ہیں، دنیا کا مقام پاتے ہیں۔ اور سب میں انہوں نے ریسرچ کی، خلاصہ یہ نکلا جن کو کامیابیاں ملی ان میں کامیاب عادتیں تھیں، اور جو ناکام ہوئے ان میں ناکامی والی عادتیں تھیں۔ تو جب تک تم اپنے اندر معرفت النفس کا علم پیدا نہیں کرو گے اور اپنی ہیبٹس کو نہیں سدھارو گے، تب تک نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اب ایک بچے کو ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تفریح کرنے، یونیورسٹی ہے یہ کس چیز کی؟ علم حاصل کرنے کا شہر ہے، اور وہاں پہ جا کے کھیل کود میں مصروف ہو جائے، گیم کھیلنے میں مصروف ہو جائے، گندے دوست مل جائیں، اس کو کبھی یہاں لے جائیں کبھی وہاں لے جائیں۔ اور وہ بچے جو دن رات پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، ان کا موٹیو تھا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، تو ان کو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح یونیورسٹی کے 4 سال گزر جاتے ہیں، بیچلر کے ماسٹر کے 2 سال گزر جاتے ہیں، آخر میں پتا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں ملتا ہے، کوئی اس کو جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اصل ایبلٹی تمہارے اندر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جس انسان میں ہنر ہے، جس انسان میں علم ہے، خدا اسے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ وہی لوگ پوری زندگی چپراسی بنتے ہیں، نوکر بنتے ہیں، لوگوں کے دروں کے دھکے کھاتے ہیں۔ جس انسان نے اپنی اصلاح نہیں کی، تو اصلاح کرنے سے آپ کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آپ کی آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس در پر جو بھی جس مقام پہ پہنچا اس نے محنت کی ہے، لیس الانسان الا ما سعی۔ جب تک محنت نہیں کرو گے خدا کچھ بھی ہر فیلڈ میں، یہاں تک کہ نفس کو سدھارنا اتنا آسان نہیں۔ وہ فرماتے ہیں نفس ایک درندے حیوان کی طرح، جس طرح درندے کو چھوڑتے ہو وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اسی طرح اگر نفس پر کنٹرول نہیں کرو تو وہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ جھوٹی چیزوں کو لذت بنا دیتا ہے، جن چیزوں میں لذت ہے نہیں لیکن ایسا بناتا ہے جیسے اس میں لذت ہے۔ مثلا شراب کو لذت کا وسیلہ بناتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جو شراب پیے گا اسے لذت ملے گی۔ لیکن فرماتے ہیں ہر وہ چیز، یہ میں سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جس سے خدا نے حرام کیا ہے اب سائنٹیفکلی اسے حلال ثابت کر دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے خدا نے حلال کیا ہے سائنٹیفکلی آپ اسے حلال ثابت کر کے دکھائیں۔ شراب جسے خدا نے کہا کہ اس کے تھوڑے فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، سائنس نے بھی ثابت کیا کہ شرابی لوگ ہیں کہ 20 فیل ہو جاتے ہیں۔ شراب انسان کی عقل کو تباہ و برباد کرتا ہے، انسان کی ارادے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان شراب میں آتا ہے نہ اللہ کی شناخت رہتی ہے نہ والدین کی شناخت رہتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یورپ میں جب سیٹرڈے سنڈے نائٹ آتی ہے ان کی سوشل لائف شروع ہو جاتی ہے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی لیکن جب شراب پیتا ہے، بڑے بڑے ایکٹرس کی موویز لیک ہو گئی، شراب پینے کے بعد اتنا اس کا بھرم تھا لیکن جیسے شراب پی اسے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں میری شخصیت کیا ہے۔ تو شراب انسان کی شخصیت کو خراب بیماریاں لاتی ہے۔ خنزیر کو خدا نے حرام قرار دیا، اب سائنٹیفکلی سے ثابت کر کے دکھا ہے۔ یہ واحد ایک ایسا گوشت ہے جس کے کاٹنے کے بعد اس میں بے تحاشا کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس گوشت کو دینے کے لیے اس کو کتنی صفائی ہے، کیونکہ کمرشلزم ہے تو یار اس گوشت کو بیچتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کی، مثلا مرغی کو کھانے سے پہلے ذبح کرو، یہ حکم شریعت ہے، حکم شریعت ہے، اب ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اب ریسرچ ہوئی امریکہ میں کسی جگہ پہ کہ کئی لوگوں کے وجود میں بیکٹیریاز آنے لگے اور بیمار ہونے لگے، مرنے لگے۔ ذرا ریسرچ کی جائے لوگوں نے کیا کھایا ہے، پتہ چلا مرغیاں کھائی تھیں۔ اب پھر اس مرغیوں میں ایسا کیا تھا کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پتہ چلا یہ وہ مرغیاں تھیں جن کو ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ پھر کہا کہ اس مرغی کو کیا کریں کہ اس کا گوشت انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر سکنگ پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے گوشت میں ایک سکنگ پاور آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک روش ہے کہ اس مرغی کے باڈی سے خون نکل جائے تو وہ جتنے بیکٹیریا آتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ مرتی ہے تو وہ خون وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب جمع ہو جاتا ہے، جب آپ یہ گوشت کے ساتھ خون کھاتے ہیں تو آپ کے وجود میں بیکٹیریا اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اس خون کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ تو اب ظاہر ہے وہ مسلمان تو تھے نہیں، انہوں نے اپنی سائنٹیفک ایک روش بنائی کہ اس مرغی کا گلا اگر سی ٹائپ کاٹا جائے، کیسے کاٹا جائے؟ سی ٹائپ کاٹا جائے، وہی ہمارا ذریعہ ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح ذبح کیا جائے تو سارے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اصطلاح بنائی کہ سی ٹائپ کاٹا جائے، کیونکہ جب گلا کاٹا جاتا ہے ایک
नब्ज अभी भी होती है, सकिंग पावर खत्म नहीं होता, और उसके जरिए से जितना भी खून है उसकी बॉडी से बाहर करा जाता है और उस मुर्गी का तज़किया हो जाता है। तो हर वो चीज जो शरीयत ने बताई उसमें हमारे जिस्म का फायदा भी है, उसमें हमारी आखिरत का फायदा भी है। सब बात पढ़े मोहम्मद वाले में। जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो, नुकसान नहीं। हर वो चीज जो अल्लाह ने वाजिब, हर वो चीज जो अल्लाह ने वाजिब की, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं, उसमें तुम्हारा फायदा। दुनिया बनती है, आखिरत बनती है, जिंदगियों में बरकतें नाज़िल होती हैं। कितने वाक़यात आपके सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमाते, जब तुम अल्लाह की इताअत करते हो तो लोग कितना पैसा खर्च करते हैं ताकि 4 लोग हमें जान जाएं, हमारा नाम हो जाए। इश्तिहार लगवाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि लोग हमें जान जाएं, लोग हमें जान। लेकिन ये बताओ, इमाम हुसैन ने कौन सा खर्चा किया? मौला अली ने कौन सा खर्चा किया? उन्होंने बस जिंदगी में एक काम किया कि दुनिया अल्लाह को जान जाए, और अल्लाह का वादा है जब तुम मेरे लिए करते हो मैं तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता हूँ। आज पूरी कायनात में अगर किसी शख्सियत के लिए सबसे ज्यादा मजालिस होती है तो इमाम हुसैन। फरमाते आज़ादारी 60 हिजरी से शुरू नहीं, आज़ादारी की इब्तदा जनाबे नूह का नाम है नूह। नूह मतलब सबसे ज्यादा नोहा करने वाला, सबसे ज्यादा रोने वाला। फरमाया हज़रत नूह कूज़े बनाते थे, मटके बनाते थे। एक शख्स आया, उसने नूह से मटका खरीदा। खरीदने के बाद उसने नूह के सामने मटके को तोड़ दिया। अब ये किस्सा है अज़ाब नूह के बाद वाला। फिर हज़रत नूह का मुझे दूसरा मटका दो। हज़रत नूह ने दूसरा मटका दिया, उसने दूसरा तोड़ दिया, चौथा तोड़ दिया। हज़रत नूह ने कहा, बंदे खुदा क्या कर रहे हो, क्यों मेरे मटके तोड़ रहे हो? उसने कहा, नूह मैंने खरीदा है, कीमत बढ़ाओ, जितनी कीमत दोगे उतना दूंगा, लेकिन खरीद के फिर तोड़ूंगा। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, तुमने तो बेच दिया। हज़रत नूह कहते हैं, हाँ मैंने बेच तो दिया, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। अपनी बनाई हुई चीज को जब टूटता हुआ देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। यहाँ पर वो शख्स बोला, आए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्राईल, एक बात अपने रब के तुझे कहने आया हूँ। कौन सी? एक मटका तूने बनाया, उसे जब तुमने टूटता हुआ देखा तुझे तकलीफ हुई। ये बंदे अल्लाह ने बनाए हैं, ये मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है। जब तूने बद्दुआ दी थी, अल्लाह ने तुम्हारी बद्दुआ की खातिर उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो जिस तरह मटकों को टूटते हुए देखते तुम्हें तकलीफ होती है, इसी तरह अल्लाह को पसंद नहीं कि अल्लाह अपने बंदों को जिसको खुद बनाया है खुद ही तबाह कर दे। फरमाते इस वाक़े को सुनकर हज़रत नूह इतना रोए कि काश में बद्दुआ न देते। यही मोहब्बत इमाम हुसैन के दिल में है, मोमिन की। फरमाते 10 माओं से ज़्यादा अहले बैत के दिलों में आपकी मोहब्बत है। कि इमाम ज़माना फरमाते, जब मैं करबला के मसाइब को देखता हूँ रोता हूँ, लेकिन नहीं मोमिन, जब तुम्हारी खताओं को देखता हूँ मैं उससे ज़्यादा रोता हूँ। क्योंकि हमारा चाहने वाला अज़ाब में जाए, अहले बैत को अच्छा तो नहीं लगेगा। हमारा चाहने वाला आग जहन्नुम में जले, हम देख के बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी खुदा ने एक दरवाज़ा खोल दिया, कई बंदों में फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली में चाहता हूँ, आप इस फर्श में मैं तुझे बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे और बनाना चाहता हूँ। ये जन्नत मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ये नेमतें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है। इसीलिए फरमाया, एक कतरा इमाम हुसैन पे जो बहाता है, खुलूस से दिल से खुदा उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, पैदल करबला जा रहा था, जहन में सवाल पैदा हुआ कि एक कतरा, बाज़ रिवायात में है मच्छर के पर के बराबर, मच्छर के पर के बराबर अगर आंख गीली हो जाए, खुदा इसके सदक़े में इंसान की पूरी जिंदगी के गुनाह बख्श देता है। ये आलिम देखा, मैं सोच रहा था ये रिवायत लॉजिकल नहीं लग रही, एक आंसू और नतीजा इतना कि खुदा सारे गुनाह बख्श दे। के रास्ते में जा रहा था, एक सैयद मुझसे मिला,
ہمراہ ہوئے. بڑی اس نے علمی باتیں کی. میں نے کہا یہ اچھا موقع میں سید سے سوال کروں. میں نے کہا سید ایک مسئلہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے کہ ایک قطرے کے صدقے میں خدا سارے گناہ بخشتا ہے. سید نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا, ایک اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا, بہت دور نکل گیا, راستہ بھٹک گیا, سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ نہ سکے. وہ صحرا میں بھٹکتا رہا, پیاس بھوک کا عالم تھا. اچانک اس کو صحرا میں خیمہ نظر آیا. وہ ایک بوڑھی کا خیمہ تھا. جیسے انہوں نے دیکھا کہ بھوکا شخص ان کے پاس آیا ہے, اس نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں, مجھے کچھ پلاؤ. انہوں نے ایک بکری تھی, اس کا دودھ پلایا. اب کیونکہ صحرا تھا, گھر بہت دور تھے, جب تک اس کو سپاہی ڈھونڈتے کہ وہاں پہ رکا, اسے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں. ان کے پاس بکری تھی, انہوں نے کہا مہمان ہے, حبیب خدا ہے. انہوں نے وہ بکری ذبح کر دی. 3 دن اس کی مہمان نوازی کی, اس نے گوشت کھایا. اس کے بعد سپاہی آ گئے, یہ واپس چلا گیا. جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈریس دیا کہ جب بھی شہر میں آپ کوئی بھی کام ہو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. واپس چلا گیا. 1-2 سال کے بعد جنہوں نے اس کو بکری کا گوشت کھلایا تھا وہ شہر میں آئے, اور جب اس ایڈریس پہ پہنچے ان کو پتا چلا یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو شہر کا بادشاہ ہے. بادشاہ کے پاس گئے, آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ہم نے آپ کی خدمت کی تھی, آج ہم غریب ہو گئے ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دیجیے. اس نے اپنے وزیر مشیروں کو جمع کیا, کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بکری کھلائی تھی, میں ان کو کون سا انعام دوں؟ احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے, میں کیسے اس کا احسان چکاؤں؟ انہوں نے کہا اس نے 1 بکری دی تھی, آپ 10 بکریاں دیجیے. دوسرے کا بکریوں کا پورا ریوڑ دیجیے. تیسرے نے کہا آپ اس کو ایک باغ بھی دیجیے. چوتھے نے کہا نہیں, اگر اتنا ہی اس نے احسان کیا ہے تو آپ اس کو کوئی مشیر بنا دیجیے, کوئی حکومتی سرکاری عہدہ دے دیجیے. بادشاہ نے کہا یہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن یہ عدالت کے خلاف ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا, اس کی زندگی کی کمائی بکری تھی, تھا اس کے پاس, اس کا سرمایہ, اس کی دولت 1 بکری تھی. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھ پہ نچھاور کر دیا. تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی اسے دوں. الغرض اس سید نے کہا کہ اے ایک آنسو کی بات سن کر سوچنے والے, حسین کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. اپنے جسم سے شروع کیا حسین, عباس کے بازو دیے, سکینہ کا بچپنا دیا, قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, علی اصغر قربان کیا, زینب کی چادر قربان کی. میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. 6 مہینے کا انویسٹمنٹ دیا. لوگ یہ سن کے آگے گزر جاتے ہیں, لیکن اگر اس جملے کو فیل کرے گا کہ امام حسین نے کیا کیا قربان کیا. اگر میں کسی مومن کو کہوں نا اپنے 6 مہینے کا بچہ لاؤ, میں اس کے سر کے 4-5 بال کھینچ کے دکھاتا ہوں. کوئی مومن راضی ہوگا کہ اتنی سی بھی تکلیف میں اس کے بچے کو دوں؟ اب سوچیے رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگا. بچیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں, 4-4 سال بچیاں, کتنی محبت کرتے تھے امام حسین. جب جب سکینہ کی آنکھیں کھلتی تھی بابا کے سینے کو ڈھونڈتی تھی. روایات میں ہے حسین گھر سے باہر جاتے تھے, انتظار کرتی تھی میرا بابا آ جائیں گے, کہ بابا کے سامنے کے سفرے پہ کھانا کھاؤں گا. حسین نے وہ سکینہ بھی قربان کر دی. چاہتے چاہتے خاک اٹھائی اور سکینہ کے سر پہ ڈال دی, اور کہا میری بیٹی اب تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے, اب تیرے نصیبوں میں شام کا زندان ہے. یہ جذبہ الہی, یہ معرفت النفس کا جذبہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے پھر وہ اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتا, وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. فرمایا آپ اس حسین پہ اگر خلوص سے دل سے تو گریا کرے گا, ایک ہی مجلس میں حر بن کے باہر جا سکتے, لیکن شرط یہ ہے جب پاک ہو گئے پھر خود کو آلودہ گناہ نہ کرنا. دلوں کو کربلا لے جائے, کربلا کے شہداء کو سلام کریں. السلام حسین
کربلا میں ایسے لوگ بھی تھے جب کا لشکر حسین سے ملا امام نے سارے لشکر کو پانی پلائے، لیکن فرماتے ہیں آخر میں ایک شخص دیر سے پہنچا، اتنا نڈھال تھا، اتنی پیاس تھی کہ اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ فرماتے جب پیاس اپنے شدت کو پہنچتی ہے انسان کی سنوائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بابا اتنے پیاسے تھے، بابا کو ہر جگہ تمہاری نظر آتا تھا۔ کبھی جب علی اکبر کے جنازے پہ جانے کا وقت اتنی مرتبہ حسین گر آخر میں آواز اڑونے یا بنیا پھر بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام نے 3 مرتبہ اس شخص کو کہا اونٹ سے نیچے آ جا پانی پی لے، لیکن اسے سنا ہی نہیں دے۔ آخر میں حسین خود آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو لٹایا، اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، لیکن تاریخ کربلا لکھتی ہے جسے حسین نے پانی پلایا تھا اسی ملعون شام غریب حسین کے سر پہ پتھر مارا تھا۔ یہ ملعون کہتا جب میں حسین کے جنازے میں پہنچا، میں نے دیکھا ہر شخص کچھ نہ کچھ حسین کے جنازے سے لے کر چلا، میں نے کہا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، حسین کی ذرا لے کر جناب زہرا کا کرتا بھی اتار کے لے گئے، بدن زخموں سے چور چور کہ جب میں نے سوچا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، ایک مرتبہ پورے بدن پہ نگاہ کی، میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی، میں نے انگوٹھی اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن انگوٹھی نہیں اتری۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید میں اور جس کی انگلیاں نکل چکی
آپ سن کے برداشت نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا 4 سالہ بچی ہے بابا کو اس حال میں کیسے دیکھا. حسین کو کیسے دیکھا. اس لیے امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو سب سے پہلی دعا میرے ظہور کی دعا کیا کرو کہ مولا خدا کو کون سا واسطہ ہو. کہ جب بھی دعا کرو خدا کو 2 واسطے دیا کرو. ایک میری پھوپھی زینب کا, دوسرا میری 4 سالہ سکینہ کا. خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. لیکن آج میں خدا کو صغرا کا واسطہ دینا چاہتا ہوں جو مدینے میں بابا بابا کر کے رو رہے ہو. خلاصہ بیان کروں گا. امام نے فرمایا عباس میری بیٹی بیمار, سورہ کی 4 پائی گھر کے دروازے پہ رکھ دو. ہر بیوی کو کہو سورہ سے خدا غافل کرے. ایک بیوی آتی تھی سورہ کو سینے سے لگاتی خدا حافظ کر کے چلی جاتی تھی. گھر کی چابیاں سورہ کے حوالے کرتی تھی. آخر میں بیوی زینب کی باری سورہ کو سینے سے لگایا. درد بھری آواز میں کہا سورہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. جناب سورہ نے بھوٹھی کا دامن پکڑ دیا. رو کر کا بھوٹھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا. اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا. میری زینب نے کہا سورہ اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں, تجھے کیسے پتا چلا. رو کر کا بھوٹھی اماں میں بیمار ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے. آدھی رات کا وقت تھا, میں نے کیا دیکھا آسمان سے نوری ہماری اتری. نوری ہماری سے کالے مرغے میں بھی باہر آ رہی. وہ خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کے کہنے لگے آئے میرے لال حسین تیری ماں زہرا وہ تجھے کہاں کہاں روئے گے. وہ کربلا میں روئے گی یا شام کی بازار میں. سیدہ زینب آپ کی طرح بڑا روئے. جلدی کا باس مجھے حسین کو بلا کر. امام حسین فرمایا بھیا حسین میں سورہ کا خیال رکھوں, اگر بیمار ہے میں کھانا کھلاؤں گی, میں تیمارداری کروں گی. امام حسین نے فرمایا بہن زینب میرا بھی دل ہے میں سورہ کو لے کر چلوں, لیکن زینب حسین کی مجبوری سمجھو. کیسی مجبوری؟ فرمایا بہن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے, کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے, کسی کی شکل نانا رسول خدا سے ملتی ہے. او بہن زینب میرے امام, او میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا, او تیرے سروں سے زیادہ او تجھے شرابی کے دربار میں لے جایا جائے گا. او بہن زینب میری سغرا کی شکل, او میری اماں مہراز سے ملتی ہے, او میری جاتا میری اماں کی شبیر, او شرابی کے دربار میں. اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ دے. اے خدا ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما.
ہمارے والدین کے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما۔ پروردگارا ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع